अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं, यकीन करें पाकिस्तानी होने के नाते मुझे खौफ भी आ रहा है और मुझे रोना भी आ रहा है। रोना इस बात पे आ रहा है कि क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी? क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए मासूम बच्चों को कुर्बान किया गया? क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए औरतों की इस्मत दरी की गई, कत्ल गारत की गई और जो है वो इंसानों को इस किस्म की अजियतें दी गई कि शायद तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती? लेकिन ये पाकिस्तान जब हासिल हुआ तो आज जो कुछ इस पाकिस्तान के साथ हो रहा है, यकीन करें कि जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल डिवेलप हुई, इस वक्त पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की जानिब है। पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान को जो है वो फॉलो कर रहा है और पाकिस्तान में हर लम्हे मीडिया के लिए एक नई सूरत हाल होती है। मीडिया इस कश्मकश में रहता है कि किस खबर को छोड़ूं और किस खबर को ब्रेक करूं। यानी इतनी सारी खबरों का मरकज इस वक्त पाकिस्तान है कि आलमी मीडिया का फोकस भी पाकिस्तान है। और फिर अगर हम भारत के मीडिया को देखते हैं तो इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे भारत में तमाम मसाइल खत्म हो गए हैं। इस वक्त भारत चांद पर पहुंच चुका है और जो मसाइल हैं उनका गढ़ सिर्फ पाकिस्तान है। क्योंकि भारतीय मीडिया की जो इस वक्त नजरें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल पर हैं। तमाम उनके एंकर्स व्लॉग में, तमाम न्यूज बुलेटिन में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी मसाइल का जिक्र होता है। पाकिस्तान के जितने मसाइल भी रहे, मेरी नजर में जो 26 तारीख को यानी कल जो एक धमाका हुआ, इसकी शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले मिसाल न मिली हो। हुआ यूं कि पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके 6 जजों ने धमाका कर दिया। वो धमाका क्या किया, उन्होंने जनाब एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया, इस बात के खदशात किए कि जनाब खुफिया एजेंसियां जो हैं वो हमें डरा रही हैं, वो हमें धमका रही हैं और हमसे मर्जी के फैसले करवाना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ जजेस के साथ होता रहा इससे पहले, जिसमें उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब की जो है वो मिसाल पेश की कि जिस तरह उन्होंने एजेंसियों के किरदार को बेनकाब किया, तो फिर उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें उन्होंने बाजवा साहब और फैज हमीद साहब का जिक्र किया कि उन्होंने उनको नौकरी से तक बर्खास्त कर दिया, उन पे केसेस कर दिए और उनकी जिंदगी जो है वो अजियत कर दी। तो इसी तरह अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जजेस को भी डराया धमकाया जा रहा है। और लेटर में ये बात मेंशन की गई है कि एक जज के अजीज जो हैं किस तरह उनको किडनैप किया गया, फिर किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया और किस तरह उस जज के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ उनसे वीडियो बनाई गई। फिर एक और जज साहब के बारे में उस रिपोर्ट में लिखा कि उनके कमरे में खुफिया कैमरे लगाए गए, जो उनकी पर्सनल लाइफ थी उसको मॉनिटर किया गया। एक और जज के बारे में लिखा कि उनके रिश्तेदार को करंट दिए गए, हर तरह से डराया धमकाया गया। और ये बात है उस केस की कि जो केस इमरान खान साहब का था ट्रियान के हवाले से, उसमें जो है जजेस जो बेंच बना हुआ था, 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे थे, उन्होंने उन 2 जजेस ने उनके फैसले से इख्तलाफ किया और उस इख्तलाफ के बाद वो इमरान खान का जो केस था वो फारिग कर दिया गया। लेकिन उन जजेस को तरह तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। इस तमाम सूरत हाल में उन 6 जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये खत लिखा है कि आप जो सुप्रीम जुडिशियल है उसमें हमारा मसला उठाएं और जजों के जो हकूक हैं या आने वाले दिनों में जजों ने क्या अमल इख्तियार करना है उसके बारे में हमें बताएं। और खत में ये भी कहा गया कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है खुफिया एजेंसियों के काम में मुदाखलत और दबाव में लाने से मुताल्लिक जो भी है, हम उनसे रहनुमाई चाहते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें कि
اگر ایجنسیاں ججوں کو دباؤ میں لاتی ہیں، ان سے مرضیوں کے فیصلے مسلط کروانا چاہتی ہیں، ان کو بلیک میل کرنا چاہتی ہیں، تو بحیثیت جج یا بحیثیت ایک ادارہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ اور عدالتیں۔ اگر عدالتوں پر اس طرح کے حملے کیے جائیں گے، اگر عدالتوں کے کیسز کو اس طرح ان پر مسلط کیا جائے گا، ججوں کو ڈرایا دھمکایا جائے گا، تو میرے خیال میں پاکستان اس طرف جا رہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، پھر پاکستان تباہی کے دہانے کی طرف رواں دواں ہے۔ چونکہ جج جو ہے وہ کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ملک کی علامت ہوتا ہے، اسے امیر غریب بڑا چھوٹا ہر انسان کو عدالت سے امید ہوتی ہے کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو مجھے انصاف ملے گا۔ لیکن جب عدالتوں سے ہی مرضی کے فیصلے کروانے شروع ہو جائیں، جب عدالتوں کے ججوں کو ہی بلیک میل کیا جائے، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، اپنے مرضی کے فیصلے ان سے لکھوائے جائیں، تو پھر میرے خیال میں اس ملک اس معاشرے کو تباہی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب جناب یہ گیند جو ہے یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کورٹ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان 6 ججز کے لیٹر کو کس حد تک سیریس لیتے ہیں اور آیا وہ اس پر کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ اب تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو بلا لیا تھا اور ذرائع کے مطابق اس پر مشاورت جاری تھی۔ اس لیٹر کے حوالے سے تمام نکات کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور میرے خیال میں بحیثیت ادارہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں اور اس ملک کو اور عدلیہ کو مزید تباہی سے بچائیں۔ اس کے علاوہ جناب ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کی کل جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، ایک کیس تھا اور اس کیس میں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی صحافیوں کے ساتھ اور انہوں نے صحافیوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھی، صحافیوں نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ صحافیوں نے سب سے بڑا جو سوال تھا عمران خان صاحب سے وہ ڈونلڈ لو کے حوالے سے تھا، چونکہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ آج کل عالمی میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور عالمی میڈیا جو ہے ڈونلڈ لو کو بھرپور کوریج دے رہا ہے چونکہ وہ رجیم چینج کا ایک مورا ہے۔ تو جب عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ اس نے تو کہا ہے کہ ہم نے کوئی رجیم چینج نہیں کی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ڈونلڈ لو یہ بات مان لیتا کہ ہاں ہم نے رجیم چینج کی ہے تو جو بائیڈن کی حکومت تھی اس کو خطرہ پڑ جاتا، کیونکہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ اس وقت بائیڈن حکومت کا ایک اہم مورا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں بائیڈن جو ہے وہ شامل تھا، چونکہ بائیڈن ایک منافق آدمی ہے اور یہ تمام بائیڈن کی ملی بھگت سے ہوا اور اس میں امریکہ کی جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ شامل تھی۔ لہٰذا ڈونلڈ لو کسی بھی صورت میں بائیڈن کے لیے مسائل کھڑے نہیں کرنا چاہتا چونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں اور اگر ڈونلڈ لو یہ بات ایکسپٹ کر لیتا تو بائیڈن کے لیے خطرات مزید بڑھ جاتے۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر امریکی سفیر آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے اسے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ اگر امریکی سفیر مجھے ملنے کے لیے آتا ہے تو میں اس کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا، ساری بات بتاؤں گا کہ امریکی سفارت خانے کا پاکستان کے رجیم چینج میں کیا کردار رہا اور میں ان کو یہ بات ثبوت کے ساتھ دوں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے رانا ثناء اللہ کے حالیہ بیان کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے رانا ثناء اللہ کے بیان پہ کوئی حیرت نہیں ہے چونکہ یہ مافیا ہیں، یہ جو قاتل ہیں اور ان کا یہ کام ہے کہ جو بھی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، مجھ پر گولیاں چلائی گئیں، مجھ پر خود کا شملہ کیا گیا۔ الغرض رانا ثناء اللہ جیسے لوگ مجھے راستے سے ہٹا چکے ہیں لیکن مجھے اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے اور بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ جب تک میں نے اس دنیا میں رہنا ہے مجھے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ دیکھیں اس وقت ملک جو ہے وہ ان سے نہیں سنبھالا جا رہا اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک ان سے نہیں سنبھالا جائے گا، یہ ملک نہیں چلا سکتے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں اور دنیا ان سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر طاقتور لوگوں سے جو ہے وہ التجا کی ہے کہ دیکھیں میں سزا کاٹ رہا ہوں، آپ مجھے بھلے جیل میں رکھیں، مجھے جو کرنا ہے کریں، میری اگر ڈیڈ باڈی بھی یہاں سے نکلتی ہے تو میں پھر بھی کھڑا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کے لوگوں پہ رحم کریں چونکہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے بدامنی عروج پر، قتل و غارت عروج پر، ڈاکہ زنی عروج پر، آپ اگر سندھ میں دیکھیں لٹیرے ڈاکو جو ہے وہ گلی گلی میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب میں دیکھیں دھماکے آئے دن، اگر آپ ہماری سرحدوں کی صورتحال دیکھیں
کل چینی 5 لوگ 6 لوگ شہید ہو گئے، انڈیا کا بارڈر ہو گیا، افغانستان کا بارڈر ہو گیا، ایران کا بارڈر ہو گیا، ہر طرف سے پاکستان کے لیے مسائل۔ دوسری طرف سے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے معاشی مسئلہ، اب پاکستان IMF سے قرض لینے لگا ہے۔ اب 2 صورتحال ہیں، اگر پاکستان IMF سے قرضہ لیتا ہے تو جو 25 کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے 24 کروڑ جو ہیں وہ دیوالیہ ہو جائیں گے، مہنگائی عروج پہ چلی جائے گی، جبکہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں گے۔ دوسری طرف اگر پاکستان IMF سے قرضہ نہیں لیتا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ الغرض عمران صاحب نے کہا کہ ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے ملک کا سوچیں، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ میں ان سے اقتدار کی بھیک نہیں مانگ رہا، میں ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اڈیالہ جیل سے آزاد کروائیں، میں ان سے 25 کروڑ لوگوں کی بھیک مانگ رہا ہوں، چونکہ یہ ملک عمران خان کا نہیں ہے۔ عمران خان 77 سال اپنی زندگی گزار چکا ہے، وہ جو رہی صحیح زندگی ہے وہ جیل میں بھی گزار لے گا، لیکن اس ملک میں 25 کروڑ لوگ بستے ہیں، اور صرف عمران خان کی نفرت میں، صرف عمران خان کی دشمنی میں ان 25 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان سے ملک کے لیے بھیک مانگی ہے، ان سے اس عوام کے لیے بھیک مانگی ہے۔ دوسری طرف پہلی بار بشرا بی بی کو غصے میں دیکھا گیا، اور جب عمران خان صاحب بات کر رہے تھے تو بشرا بی بی جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو خان صاحب کو مروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 3 لوگوں کے نام لیے، لیکن میں ان 3 لوگوں کے نام نہیں لوں گا۔ بشرا بی بی نے کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ہم ان 3 لوگوں کے خلاف پرچہ کٹوائیں گے، مجھے پتا ہے کہ عمران خان کو کون مروانا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کی کہ مجھے کس طرح شہد میں زہر دیا گیا، کس طرح میری طبیعت خراب ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن مسئلہ صرف ایک ہے کہ آج اگر عمران خان ڈیل کر لے، آج عمران خان پیچھے ہٹ جائے، آج عمران خان ان کے مطالبات تسلیم کر لے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی آزادی مل جائے گی، عمران خان صاحب بھی جیل سے آزاد ہو جائیں گے، ہماری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں، میں عمران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑی رہوں گی، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب بشرا بی بی زور زور سے چلا رہی تھی اور کچھ طاقتور لوگوں کے نام بتا رہی تھی تو عمران خان صاحب انہیں بار بار روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا بازو پکڑ رہے تھے، انہیں بات کرنے سے منع کر رہے تھے، لیکن بشرا بی بی کسی بھی صورت میں خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ پھر عمران خان صاحب بشرا بی بی کو عدالت سے باہر لے گئے، عدالت کے کمرے کے بیک سائڈ پر ان کو سمجھایا، ان سے کچھ بات چیت کی، اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوبارہ واپس لے کے آئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس بات کے لیے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، عمران خان کی بیوی، عمران خان کی فیملی پر تشدد کیا گیا، میرے خیال میں یہ سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، عمران خان کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان تو کھڑا ہے، عمران خان کی فیملی بھی کھڑی ہے، عمران خان کیسز کا سامنا بھی کر رہا ہے، لیکن مسئلہ صرف ایک ہے کہ عمران خان کی دشمنی میں اس ملک کو تباہ کر دیا گیا، اس ملک کے اداروں کو تباہ کر دیا گیا، اس ملک کی عوام کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا اور جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، میرے خیال میں پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ اور میں اس بات پہ شرمندہ بھی ہوں، مجھے اس بات پہ افسوس بھی ہے بینگ اے پاکستانی کہ ہم نے اس پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے تو ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی تھی، جس کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہونے تھے، جس نے عالمی دنیا کے لیے ایک مثال بننا تھا۔ ہم نے تو اس پاکستان کے خواب دیکھے تھے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نے دیکھنی تھی، لیکن آج افسوس، آج اس پاکستان کی حالت دیکھ کر اور آج اس پاکستان میں رہنے والے غریب لوگوں کی حالت دیکھ کر نہ صرف دل خون کے آنسو ہوتا ہے بلکہ دکھ ہوتا ہے کہ کاش ہمارے بڑوں نے کچھ غلطیوں سے سیکھا ہوتا، کاش انہوں نے وہ پاکستان بنایا ہوتا کہ جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ لیکن میں آج بھی مایوس نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ مجھے امید ہے، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پر وہ وقت آئے گا جب پاکستان اٹھے گا، پاکستان عالمی دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا، اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے۔ کسی بھی قوم میں مشکلات آتی ہیں، کسی بھی ملک پر مشکل وقت آتا ہے، لیکن قوم کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائے، اور قوم کو چاہیے کہ ان کے پاس ایک ہی طاقت ہے اور وہ ووٹ کی طاقت ہے، اور وہ جب بھی الیکشن ہو، جب بھی ووٹ ہو، ان لوگوں کو ووٹ دے کہ جو ملک و قوم کے ساتھ سنسیئر ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔